सादे लफ्ज़ों में बात करना चाहूँगा जी मैं, और बात करेंगे हम यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में, और जो हमारा उतार चढ़ाव यहाँ पे होता आया है और हो रहा है इस वक्त भी, उस पर हम बात करना चाहेंगे। शिकागो में शमूलियत के लिए क्या पाकिस्तान बेचैन था या अमेरिकन चाहते थे कि हम शिकागो समझ में शमूलियत इख्तियार करें? किसकी बेचैनी ज्यादा थी? यहाँ पे पब्लिक परसेप्शन ये रही है और है कि जनाब हम चाहते थे कि नेटो सप्लाईज जो है उनको खोल दिया जाए। पाकिस्तान नेटो सप्लाईज खोलना चाहता है और बिल्कुल डेस्परेट है इस वक्त कि जनाब किसी तरीके से नेटो सप्लाईज खोल दी जाए। ये पब्लिक परसेप्शन थी। क्या ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन चाहते थे कि नेटो सप्लाई जल्द अज जल्द खोल दी जाए और परसेप्शन कुछ गलत बना हुआ था? खैर, पार्शल यहाँ पे नेटो सप्लाईज की जो जाना आना शुरू था, जो उसको इजाजत मिलनी थी, वो तो खैर शुरू हो चुकी है जी। इसके अलावा ये शुरुआत है और ये इस किस्म की निगोशिएशंस के लिए क्या हम पहले से तैयार थे, हमारी तैयारी थी, या हमारे लिए ये सब कुछ नया है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हम बात करना चाहेंगे। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे 3-4 गेस्ट हों और जो अपनी अपनी ओपिनियन दें, क्योंकि एक ओपिनियन जो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर होती है और बिल्कुल न्यूट्रल आती है और उसमें बड़ा वेट होता है, बड़ा वजन होता है, उसके अंदर जो राय आती है, जो एनालिसिस आता है, उसमें बड़ी एक वजन होता है और लॉजिकल राय आता है। वो राय आती है मारिया सुल्तान साहिबा से, और मारिया सुल्तान साहिबा से मैं पूछना चाहूंगा कि अब हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें करना क्या चाहिए, और क्या पहले के हालात में प्री सलाला या पोस्ट सलाला हालात में क्या फर्क आया, क्या वहां पे चेंजेस आई, क्या उसके साथ हम आगे चल पाएंगे या रुकावट आ जाएगी? अमेरिकन चाहते ये हैं कि हम बीच में एज अ फैसिलिटेटर काम करें हकानी ग्रुप के साथ, एंड एट द वेरी सेम टाइम अमेरिकन ये भी चाहते हैं कि हम कार्रवाई भी करें हकानी ग्रुप के साथ। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है अमेरिकन की तरफ से, या हमें लग रही है ऐसे? तो ये चीजें सारी मैं पूछना चाहूंगा मारिया सुल्तान साहिबा से। जी मारिया, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। मारिया, मैं शुरू करना चाहूंगा यहाँ से कि रिसेप्शन से पहले मैं जरा शुरू करना चाहूंगा। रिसेप्शन ये रही है कि पाकिस्तान बहुत डेस्परेट था कि किसी न किसी तरीके से जल्द अज जल्द नेटो की सप्लाई खोल दी जाए, लेकिन जो आपसे मेरी गुफ्तगू होती रही और आपसे जो मैंने सीखा, मैं कहूँगा वो ये था कि हम ज्यादा डेस्परेट नहीं थे, अमेरिकन हमसे ज्यादा डेस्परेट थे कि नेटो सप्लाई खोली जाए। यार जरा इस पे थोड़ा सा हमें जरा क्लैरिफाई कर दें, जरा अपनी इनपुट दे दें इस चीज पे कि ये क्या है, क्या था, माजरा क्या था? देखें राना, आपने बहुत अहम सवाल किया है। जब आप बात ये करते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की और नेटो सप्लाईज की, तो अमेरिका की तरफ से जो नुक्ता नजर आता रहा कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान नेटो सप्लाईज बंद करता है या नहीं, उनके पास दूसरे जो हैं राब्ते भी मौजूद हैं और वो उन राब्तों को इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स थी। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये थी कि तकरीबन 90,000 अमरीकन अफवाज जो हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं। तो इसका मतलब है जो हकीकी तौर के ऊपर, हकीकी सादामानदाना तरीके से जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है वो पाकिस्तान के साथ होता है, जो नेटो और बैनुल अक़वामी समुंदर के साथ पाकिस्तान को लिंक करता है अफगानिस्तान से। दूसरी बात ये कि अमेरिका के अंदर जो तासुर ये था कि अगर वो चाहते हैं कि 2014 के अंदर वो अमेरिकन अफवाज वहां से निकलना चाहती थी, तो उसके लिए जरूरी था कि जुज़वी तौर के ऊपर वहां कम अज कम अमन की शुरुआत हो, और उसके लिए जरूरी था कि जिन लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हैं या उसके अंदर जो सबसे ज्यादा अहम मुल्क है जो इसमें एक कलीदी किरदार अदा करता है वो पाकिस्तान था, क्योंकि जो 90% अफगान जंग है वो जनूबी अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है और उसके अंदर किसी तरह की भी कमी नहीं आई है। आप ये उस वक्त कर सकते थे, अमेरिका उस वक्त कह सकता था उसको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है या उसको तालिबान के साथ मुज़ाकरात की जरूरत नहीं थी, अगर तो वो वहाँ एक फातह की हैसियत से मौजूद होते। हम ये बात जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से कि तकरीबन पिछले साल 712 जो है नेटो अफवाज के जो लोग हैं वो फौजी जो हैं वो हलाक हुए, और साथ साथ ही सबसे ज्यादा घिनौना साल गिना गया इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट।
اور اسی طرح تیسری بات یہ تھی کہ اگر بون کانفرنس کے اندر بھی جب پاکستان نے شمولیت نہیں کی تو وہ اس بات کو واضح نہیں کر سکے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ یا اتحادیوں کے ساتھ کہ وہ افغانستان کے اندر ایک مثبت پیش رفت کی طرف جا رہے ہیں. جب جن کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں اگر وہ انہی کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع نہیں کر سکتے اور ایک ایسا مذاکرات کا عمل جو ان کی جو طالبان کے اندر مختلف سیکشنز ہیں اس کے اندر ایک ریلائبلٹی یا کریڈیبلٹی کے طور کے اوپر دیکھا جائے, یا اسی طرح جو پاکستان افغانستان سرحد کے اندر جو مختلف قسم کی صورتحال بنتی ہے اس کے اندر پاکستان کا ساتھ نہ ہوتا تو کسی صورت بھی اس کو کامیابی کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے. تو اسی وجہ سے ضرورت تھی ان کو کہ پاکستان کی شمولیت جو ہے بہت اہم تھی, خاص طور کے اوپر شکاگو سمٹ کے اندر امریکہ کے نقطۂ نظر سے, کیونکہ اس سمٹ کے اندر جو نیٹو کی سمٹ ہے, جو پاکستان نیٹو کا تو ممبر ہی نہیں ہے, تو پاکستان کی شمولیت یا غیر شمولیت پاکستان کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی. صرف یہ حقیقت جو ہے امریکہ کے لیے اہم تھی, کیونکہ امریکہ نے اس کے اندر اپنے باقی اتحادیوں سے اس بات کو واضح کرنا تھا کہ وہ وہاں سے کون کتنے پیسے دے گا افغانستان کے لیے 2014 کی شروعات سے اور اگلے سال کے لیے, اور اس کے اندر کس کے پاس کون کون سی سیکیورٹی ڈیوٹیز رہیں گی. اور ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ بتاتے کہ وہ کسی طرح ایک ڈفرینٹ سچویشن میں ہیں اور ایک طرح سے جو ہے امن کی طرف مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے. تو اس کے لیے ان کے لیے جو اہمیت تھی پاکستان کی آن بورڈ ہونا وہ اتنی زیادہ اہم تھی کہ افغانستان کے اندر 2014 کو چھوڑیں, اس سے جو اگلا سال تھا اس کے لیے بھی جو ہے فنڈنگ ان کے لیے جمع کرنا اور ان کے لیے اپنا نقطہ نظر جو ہے اپنے باقی اتحادیوں کے سامنے پیش کرنا بہت مشکل ہو جاتا. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, شکاگو میں ہم لوگوں کو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ آ کے ہمیں ایک سامنے رکھ کے بٹھا کے, کیونکہ ہم نیٹو کے تو وہاں پہ کسی طریقے سے رکنیت ہمارے پاس ہے نہیں ہے, ہمیں وہاں پہ اس لیے بلایا گیا کہ ہم لوگ وہاں پہ آئیں تاکہ ہم لوگوں کو دکھایا جائے, دنیا کو دکھایا جائے کہ ہمیں کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ, یا کیا ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, یا ہم خود جانا چاہتے تھے وہاں پہ, یا ہم خود وہاں پہ شمولیت کرنا چاہتے تھے. ذرا تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپلین کر دیجیے. دیکھیں, پاکستان کے لیے یہ پاکستان امریکہ تعلقات کا اور نیٹو کے ساتھ تعلقات کی طرف ایک ایلیمنٹ ہے. اس کی جو حقیقت تھی پاکستان کے لیے نہ تو زیادہ تھی نہ کچھ کم, کیونکہ اس میں فیصلے نیٹو کی طرف سے ہو رہے تھے. نیٹو نے آپ کو اس وقت کیا دیا کہ جی پاکستان کے اندر ڈیسپریشن تھی, آپ کو نیٹو سپلائز کی طرف صرف $8 فی ٹرک مل رہے تھے. آپ وہ $8 فی ٹرک اگر آپ سے 5 مہینے آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو اس میں پاکستان کی معیشت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. اگر آپ کی معیشت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا اور آپ نے دوبارہ ان سے بات چیت کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے نئے نکات ہوتے اور ان کی بنیاد کے اوپر آپ بات چیت کرتے. تو اس لحاظ سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو فنڈامنٹلی آپ کو افیکٹ کری تھی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کولیشن سپورٹ فنڈ بھی مئی 2 کے بعد باضابطہ طور پہ امریکہ سے نہیں مانگا. جب آپ نے امریکہ سے یہ بات نہیں مانگی تو یقینی طور کے اوپر مسئلہ یہ تھا کہ اگر پاکستان وہاں نہیں جاتا تو آپ یہ کیسے کہتے کہ آپ جو ہے ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں, اور یہ کیسے لگتا کہ آپ کے پاس کچھ ایسی طاقت موجود ہے جو آپ کے ساتھ کم از کم دوسرے جو وہاں فیکشنز ہیں جن کے خلاف نیٹو جو ہے پچھلے 10 سال سے جنگ کر رہی ہے یا امریکہ 10 سال سے جنگ کر رہا ہے, ان کے ساتھ آپ کے پاس کوئی اویلیبل کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی موجود ہے. اور اس لیے ضرورت تھی ان کو کہ پاکستان وہاں جاتا. اور میرے خیال سے یہ جو تاثر ہے کہ پاکستان چاہتا تھا کہ پاکستان وہاں جائے اور پاکستان نہیں بلایا جا رہا. پاکستان نیٹو کا ممبر تو نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان نے اس کے اندر کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ نیٹو کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. ہمارے لیے تو بلکہ یہ ایک زیادہ مشکل کا باعث ہے, کیونکہ اگر وہاں جا کے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے یا پاکستان کے نقطۂ نظر کے خلاف ہے کہ کس طرح افغانستان کے اندر عمل لے کے آ جائے, تو آپ کی وہاں موجودگی جو ہے ایک لحاظ سے آپ کو بائنڈ کرتی ہے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی طرف. لیکن کیونکہ اس دفعہ پاکستان نے ایک مختلف لاہ عمل طے کیا اور جس کے تحت جو ہے آپ آئندہ اپنے تمام تعلقات امریکہ کے ساتھ چاہے وہ کس طرح بھی طے کریں ان کو واپس پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پبلک ڈبیٹ اور اسکروٹنی کے اندر آئیں گے. اب وہ آپ کے پاس زمانہ نہیں کہ جب آپ یہ فیصلے جو ہے خود بخود کر سکیں اور ایک خاص افسری لیول کے اوپر یا سیاسی لیول کے اوپر طے کریں اور اس کے بعد وہ فیصلے جو ہیں وہاں ختم ہو جائیں. اب یہ تمام فیصلے عوام کے سامنے لے کے آنے پڑیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے جس کے اندر پاکستانی تحفظات یا مفادات کو پس پش ڈال دیا جائے. تھوڑا سا میں اس سبجیکٹ سے تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ میں آنا چاہوں گا, پولیٹیکل آنسر چاہوں گا آپ سے اگر آپ دینا چاہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ یہ اتنے بڑے بڑے اسٹیپس لے سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے, تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو بڑا شور مچتا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے جی وہ ان پٹ دے گی اور وہ ان پٹ یہ ہوگی کہ ہم فارن پالیسی بنانا چاہتے ہیں, فارن پالیسی میں اپنی ان پٹ دینا چاہتے ہیں.
تو پارلیمنٹ ایز سچ کو اپنی فورن پالیسی میں انپٹ دے نہیں پائی ابھی. اب یہ جو ڈیسیژنز لینے پڑیں گے یہ سوللی مطلب سولو لیے جا سکیں گے؟ پارلیمنٹ صرف آن اٹس اون لے سکے گی یا گورنمنٹ آن اٹس اون صرف اور صرف گورنمنٹ لے سکے گی یا ان کو کسی نہ کسی کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ قومی سلامتی کے جو ہے معاملات ہیں، یہ کسی صورت بھی کوئی بھی حکومت اپنے اون کے اوپر نہیں لے سکتی ہے کیونکہ یہ مسئلہ سیاست کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ہے. اور اس کے اندر نہ صرف آپ کے عسکری حلقوں سے بلکہ آپ کی جو باقی انٹیلیجنس کے حلقے ہیں وہ بھی، اور آپ کے جو مختلف ادارے ہیں، چاہے ان کا تعلق آپ کی معیشت سے ہے، چاہے ان کا تعلق آپ کی ٹرانسپورٹ سے ہے، چاہے ان کا تعلق آپ کی کمرشل انٹرسٹ کے ساتھ ہے، ان تمام لوگوں کو ایک ہول آف نیشن اپروچ کے تحت جو ہے بات چیت کرنی پڑے گی. مسئلہ پہلے دراصل یہ تھا کہ مسئلہ اس سے پہلے جو تھا کہ لوگ اونرشپ نہیں لیتے تھے. اگر کوئی فیصلہ عسکری حلقوں سے ہوتا تو سیاسی حلقے اس کا فیصلہ نہیں، اس کے پیچھے پشت پناہی نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح اگر کوئی فیصلہ جو ہے آپ کے سیاسی حلقے کرتے تو اس کے اوپر شاید بڑی حد تک عسکری طور کے اوپر شاید اس کی انڈرسٹینڈنگ ایک جیسی نہیں تھی. تو اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ فیصلے آپ دونوں ایک ساتھ لیں گے اور اس کے اوپر پھر آپ کو یہ فیصلے عوام کے سامنے جو ہے ان کا دفاع بھی کرنا پڑے گا. تو یہ یقینی طور کے اوپر ایک مختلف صورتحال آئے گی جو پہلے موجود نہیں تھی. اچھا ماریہ، ایک بات سمجھائیں ہمیں کہ کانٹرڈکشن نظر آتی ہے امریکن سٹینڈز میں. امریکن چاہتے ہیں کہ ہم حقانی گروپ کے خلاف کارروائی بھی کریں اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایز اے فیسیلیٹیٹر ایکٹ کریں حقانی گروپ کے درمیان. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ لیکن یہ بہت مشکل ہے پاکستان کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو مذاکرات پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ ایک نقطہ اختلاف ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ بات واضح کرنا پڑے گی کہ اس کے اہداف کیا ہیں افغانستان کے اندر، اور وہ ان امن مذاکرات کے اندر کون سا لاہ عمل طے کرنا چاہتا ہے. اور اگر تو وہ کاؤنٹر ٹیررزم چاہتا ہے تو کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اور نیشن بلڈنگ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. اس لیے ان کو یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ وہ چاہتے کیا ہیں. کیا وہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، اور اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان اس کے لیے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. اور اگر وہ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر تو جو تمام معاملات ہیں اس کی واحد وجہ جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک ہے، اور اگر حقانی نیٹ ورک کے خلاف وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو طرفہ کارروائی اور بین الاقوامی کارروائی ہوگی. لیکن حقیقت ہمارے سامنے حقیقت یہ ہے کہ فرانس جو ہے افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے. نیٹو افواج کے اندر اور جو بے شمار ان کے ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جی افغانستان کے اندر کتنی حد تک ان کی وہاں افواج کو رہنا چاہیے اور کب ان کو وہاں سے نکلنا چاہیے. اور جب وہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ ملٹری سرچ کے بغیر آپ ایک اوفینسو نہیں لانچ کر سکتے ایک طرف سے. اور اگر آپ لانچ کریں تو سب سے بڑا سوال پاکستان کے لیے ہے کہ کیا پاکستان کی جنگ افغانستان کی جنگ ہے؟ ہرگز نہیں. آپ افغانستان کے اندر نہ تو جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ آئندہ کبھی لڑنا چاہیں گے. تو اس وقت جو مسئلہ ہے، جو امریکن مسئلہ ہے، یہ جو نیٹو افواج کا مسئلہ ہے، وہ افغانستان کے اندر وہ بنیاد رکھنا ہے جس کے تحت وہ مذاکرات کے عمل کو کسی حد تک ایک کریڈیبلٹی دے سکیں. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ فائٹ کریں اور وہ اپنی فورسز یہاں سے پل آؤٹ کریں تو ظاہر سی بات ہے جو تیسری دہشت گردی کی جو لہر آئے گی وہ پاکستان کے خلاف آئے گی، پاکستان کی افواج کے خلاف آئے گی. اور آپ اپنے ایک ہمسائے ملک افغانستان کے اندر اس کے جو مختلف نجی گروپس ہیں ان کے ساتھ ایک جنگ کے اندر ایک شروعات کا آغاز، ایک اور طرح کی شروعات ہو جائیں گی. تو پاکستان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ نیٹو کو ان تمام افواج کو اور خاص طور پہ امریکہ کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ افغانستان کے اندر وہ کیا اہداف رکھنا چاہتے ہیں. یہ دونوں اہداف ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. سو دے ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور اگر وہ دو طرفہ کارروائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو سرچ کرنی پڑے گی، کیونکہ جو فوجی اصول ہے اس کے مطابق جب آپ کاؤنٹر ٹیررزم کرتے ہیں تو آپ کو ہر ٹیررسٹ کے لیے 11 فوجی چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ ایک سکسیس کا چانس بھی چاہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ 2014 کے تک وہ اپنی مختلف قسم کے جو فیکشنز ہیں وہ افغانستان سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور نیٹو فورسز کے اندر بھی کمی آئے گی. تو جب آپ کمی کے اوپر ہیں تو آپ سرچ کیسے کریں گے، اور آپ سرچ نہیں کریں گے تو آپ سکسیسفل کیسے ہوئیں گے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جیسے اسامہ کے ختم ہونے کے بعد کیا افغانستان کی جنگ کے اندر کوئی کمی آئی؟ نہیں. اور اسی طرح اگر آپ حقانی کو ختم کر دیتے ہیں، اگر آپ کے لیڈر کو ختم کر دیتے ہیں تو کیا اس سے جو ہے افغانستان کے اندر پرامن صورتحال پیدا ہو جائے گی؟ تو یہ میرے خیال سے مسائل ہیں جو امریکہ کو نہ صرف اپنے لوگوں کو بھی بتانے چاہیے بلکہ باقیوں کو بھی بتانے چاہیے، اور اس کے اندر جتنا وہ شفاف رہیں گے اتنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے. یہاں پہ ایک بلیم گیم چلتی رہتی ہے ماریہ کہ ہم لوگ جو ہم پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک بڑا سیریس قسم کا امریکنز کو.
امریکنز ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم امریکنز کو ٹرسٹ نہیں کرتے, اور یہ سلسلہ ایسے چلتا رہتا ہے. کیا یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں, جو کانٹرڈکشن جس میں آ رہی ہے, جیسے حقانی گروپ کی آپ نے ایکسپلین کیا ابھی, اس میں جو کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں, کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی بات, کیا یا ہم اپنا مدعا بیان نہیں کر پاتے, ہم لوگ شاید نالائق ہیں, ہم اپنا مدعا پراپرلی بیان نہیں کر پا رہے, یا کیا ایشو کیا ہے اس میں؟ نہیں رانا, مسئلہ دراصل یہ ہے کہ افغانستان کی جو جنگ ہے خاص طور سے 2014 کے بعد, اس کے اندر فور پروفٹ جو فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. یعنی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگریمنٹ کیا ہے انہوں نے افغانستان کے اندر, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم کو جاری رکھیں گے. اور کاؤنٹر ٹیررزم کون جاری رکھے گا؟ ان کے سیکورٹی کانٹریکٹرز جاری رکھیں گے, جو بلا واسطہ طور کے اوپر یا دے آر ناٹ دی آفیشیل آرمڈ فورسز آف یونائٹیڈ اسٹیٹس, یعنی کہ بیسکلی وہ کانٹریکٹرز ہیں. ایک اندازے کے مطابق $15 بلین کا کانٹریکٹ جو ہے بلیک واٹرز کو دیا گیا تھا پہلی عراقی جنگ کے بعد, اور اس کے اندر افغانستان کے اندر بھی. تو اگر یہ آپ نے کنٹینیو کرنے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ٹیررسٹ ٹارگٹس بھی چاہیے, اور اگر آپ ایک طرف ٹیررسٹ ٹارگٹس چاہتے ہیں تو دوسری طرف آپ وہاں سے ایک باعزت طریقے سے نکلنا چاہتے ہیں, تو آپ کو نیشن بلڈنگ چاہیے. نیشن بلڈنگ کے اہداف مختلف ہوتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کے اہداف مختلف ہیں. انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں کہا ہے کہ وہ ہٹ اینڈ کل آپریشنز کو جاری رکھیں گے. جب آپ ہٹ اینڈ کل آپریشن کو جاری رکھیں گے تو آپ افغان عوام یا پشتون عوام کے درمیان کیسے کریڈیبلٹی لے کے آئیں گے؟ اور آپ کا یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا, پاکستان کے ساتھ کیوں پیدا ہوا؟ اسی لیے پیدا ہوا کیونکہ مختلف اندازوں کے مطابق, ان سے ایک اندازہ یہ بھی تھا کہ شاید یہ جو ہے CIA کی لیڈ میں سلالہ کے اوپر جو ہے اٹیک کیا گیا, جس میں US اسپیشل لینڈ آپریشن فورسز جو ہیں عمل کر رہی تھیں, اور اسی لحاظ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جو آئندہ اگر آپ اسی قسم کی روش رکھیں گے تو شاید دونوں ممالک کے لیے مختلف اور بہت مشکل صورتحال پڑ جائے. تو اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں, مسئلہ یہ کہ امریکہ کے اندر جو گروپس ہیں وہ کیا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر, اور کس کے معیشی جو انٹرسٹ ہیں وہ کس طرح ہیں. از اٹ گوئنگ ٹو بی اے وار فار پروفٹ, اینڈ اف دیٹ از اے وار فار پروفٹ تو ہو از گونا بینیفٹ. اور اگر اس میں پرائیویٹ کانٹریکٹرز اور سیکورٹی کانٹریکٹرز بینیفٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ملک جو ہے غیر کارآمد ہو جاتے ہیں, آرمڈ فورسز مشکل ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل لا کے مطابق تو کام نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہی وہ ایک انٹرنیشنل لیگل سسٹم کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن ہے جو آپ کو امریکہ کی اندرونی کمزوری کی وجہ سے, یہ جو اندرونی ڈیوائڈ ہے وہ آپ کے اوپر آ رہی ہے ان کی فورن پالیسی کی صورتحال میں. اور آپ جب یہ بات واضح کرتے ہیں تو آپ امید رکھتے ہیں کہ جو ان کے سین ایلیمنٹس ہیں جیسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, پینٹاگون میں, یا ان کی ریگولر آرمڈ فورسز میں, وہ اس بات کا اندازہ کریں گے, اور بین الاقوامی طور پر بھی اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آپ افغانستان کے لیے کون سی اپروچ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ فیصلہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ یہ فیصلہ بہت اہم ہے امریکہ کے لیے بھی کہ وہ کیا چاہتا ہے افغانستان کے لیے. اندرونی ڈیوائڈ جو امریکہ کے اندر ہے, لائک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون میں, اس کی وجہ سے ہمیں کیوں کنفیوز کیا جا رہا ہے, یا ہم لوگ کیوں سفر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک امریکہ ایک ہائپر پاور ہے, ایک سپر پاور ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ پاکستانی تحفظات سے بہت مشکل ہے, پاکستان کے لیے اور پاکستانی مفادات کے خلاف ہے. آپ کسی صورت بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ CIA کے کانٹریکٹرز جو غیر قانونی عنصر سمجھے جاتے ہیں بین الاقوامی جنگوں کے اندر, ان کو آپ اجازت دیں کہ وہ نہ صرف آرام سے پاکستان میں مختلف قسم کی کارروائی کریں, بلکہ اس کے علاوہ جب وہ واپس جائیں یہاں سے تو تب بھی جو ہے ان کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے امریکہ کے اندر. جیسے آپ نے رے ڈیوس کا ایشو دیکھا, یا اس کے علاوہ باقی جو لوگ افغانستان کے اندر مختلف قسم کی کرائمز کے اندر انوالوڈ ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی, کیونکہ جب یہ کانٹریکٹرز یہاں آتے ہیں تو ان کو یہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ جو بھی یہاں کرائمز کیے جائیں گے یا جو بھی کسی قسم کا واقعہ ہوئے گا وہ پنشیبل نہیں ہوئے گا امریکہ کے اندر. تو آپ اس جنگ کے درمیان ہیں, اور اس لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک نیوانسڈ جو ہے جنگ کرنی پڑے گی, اور آپ کو یہ بات بتانی پڑے گی کہ یہ شاید علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ اس قسم کی صورتحال میں اس قسم کے لوگوں کو یہاں چھوڑ کے جائیں اور ان کو ضامن بنائیں اپنی خارجہ پالیسی کے. تو یہ مسئلہ اس وقت امریکن خارجہ پالیسی کا ہے, اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس کو بھرپور انداز سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پھر ہم کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ ہمارے لیے بھی یہ اتنا ہی مشکل ہوئے گا یہ جتنا شاید امریکہ کے لیے 2014 کے بعد یہاں پرامن صورتحال پیدا کرنا. اچھا, ہم لوگ ایک چیز ایکسیپٹ نہیں کر رہے جو ہمارے پہ تھوپی جا رہی ہے, میں ذرا عام آدمی کو بھی ذرا سمجھ آ جائے, کچھ ایسی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, ایسی لینگویج یوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ CIA کے پرائیویٹ کانٹریکٹر جو ہے وہ آپریٹ کریں ود ان پاکستان کے اندر اپنی کاروائیاں کریں, یہ امریکہ چاہتا ہے. ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم پہ یہ تھوپا جا رہا ہے.
میں صرف یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں چیزیں وہ یہ ہے کہ کیا ڈرون حملے بند ہو جائیں گے؟ کیا یہ کانٹریکٹرز جن کے لیے پش کیا جا رہا ہے پاکستان کو کہ یہ آپریٹ کریں ود ان پاکستان، کیا یہ آپریٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دو چیزیں، ڈرون حملے کیا بند ہو جائیں گے اس سب چیزوں کے بعد گریجولی ابھی، یا بعد میں کسی وقت بند ہو جائیں گے، یا یہ سی آئی اے کے کانٹریکٹرز جو ہے یہ جو آپریٹ کریں گے یہاں پہ پاکستان کے اندر، کیا ہم انہیں روک پائیں گے یا نہیں؟ رانا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ ڈرونز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مسئلہ بھی سی آئی اے کے کانٹریکٹرز کے ساتھ لگتا ہے. جہاں رہی بات ٹیکنالوجی کی، تو ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس جو ہے روز اول سے موجود تھی، 2001 سے ان کے پاس موجود تھی. جس چیز کا فرق یہ آیا تھا کہ جو انٹیلیجنس تھی، یعنی کہ جو گراؤنڈ انٹیلیجنس تھی، وہ کیری لوگر بل کے مطابق رونالڈ ریگن ڈیفینس آتھرائزیشن کے تحت انہوں نے مختلف کانٹریکٹرز کو اجازت دے دی کہ جو پاکستان کے اندر آ کے انٹیلیجنس یا خبر رسائی جو ہے امریکہ تک پہنچائیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر وہ انٹیلیجنس جو ہے آگے آپ کے پاس جا رہی تھی. اور اس کے تحت جو ہے یہ مختلف، آپ دیکھیں کہ 2004 میں پہلا ڈرون حملہ تھا، اور 2011 میں تقریباً 112 ڈرون حملے کیے گئے. اور اس کے اندر اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی گراؤنڈ انٹیلیجنس اتنی زیادہ پھیل گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ملٹیپل ٹارگٹس دیے جا رہے تھے، جو بڑی آرام سے ان علاقوں میں جا کے ٹارگٹس دے رہے تھے. اس کے لیے ضرورت پاکستان کو کس چیز کی تھی؟ وہ آپ نے اپنی پارلیمنٹری ریزولوشن کے تحت بڑی حد تک ایڈریس کیے، لیکن ابھی آپ کو آگے سٹیپس لینے پڑیں گے. پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ اپنے ڈومیسٹک لا کے تحت، یا جو آپ کا نجی قانون ہے وہ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، کیا ان کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے سی آئی اے کے لیے کام کر رہا ہے، چاہے وہ پاکستانی نژاد کا ہے یا بین الاقوامی نژاد کا ہے، اس کی پاکستانی قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا آپ اس کو ہائی ٹریزن کے تحت چارج کریں گے، چاہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انوسنٹ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہو؟ تو یہ آپ نے جب آپ کہتے ہیں کانٹریکٹر کو، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کانٹریکٹر کا مطلب صرف اور صرف امریکی نہیں ہے، یہ وہ لوگ بھی ہیں جو امریکن پروجیکٹس کے ساتھ مختلف طریقے سے کام کر رہے تھے، جو واضح نہیں کیے گئے حکومت پاکستان کو یا پاکستان کے لوگوں کو یا امریکن کانگریس کو. کیونکہ کیری لوگر بل کے اندر ایک اور بات بھی کہی گئی تھی، وہ یہ تھا کہ جو لوگ جو مختلف قسم کے پروجیکٹس کریں گے امریکہ کے لیے، جن کو $100,000 سے زیادہ پیسے دیے جائیں گے، ان کو کلاسیفائڈ اینیکس میں رکھا جائے گا، یعنی کہ ان کو قانونی طور کے اوپر پروٹیکشن دی جائے گی امریکہ کے اندر، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے نام بتانے سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ بات کرنے سے آپ نے بہت سارے ایسے لوگ اور ایسی انسٹیٹیوشنز کھڑے کر دیے جن کا جو ہے کام پاکستان میں نہ تو حکومت پاکستان کو پتا تھا، نہ امریکن حکومت کو پتا تھا، امریکن کانگریس یا امریکن عوام کو پتا تھا، اور 30 سال کے بعد ان کو ڈی کلاسیفائی کیا جاتا، اور یہ پیسے جو ہے پاکستان کی ایڈ کے نام کے تحت یہ دیے جاتے. تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا کرتی، کیونکہ یہ تقریباً 22 مختلف جو ہے فیکٹرز کے اندر کام کرتے، جس میں آپ کے پارلیمنٹ سے لے کے، آپ کے میڈیا سے لے کے، آپ کی جو سیکرٹریز ہیں، آپ کی جو بیوروکریسی ہے، ان تک کی ٹریننگ تک کی جو فیکٹرز تھے ان کو بھی یہ کیٹر کر رہا تھا. آپ نے اب ڈومیسٹک لیجسلیشن بنائیں گے، پہلی بات تو جو کرمنلائز کرے گا، جب کرمنلائز ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا کچھ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ان کے فٹ پرنٹ کو ریگولرائز کریں گے، یعنی کہ ان کی این جی اوز پاکستان میں اگر کام کریں گی تو کس نقطے کے تحت کام کریں گے، ان کا کیا فریم ورک ہوگا، ان کے جو پروجیکٹس ہوئیں گے اگر وہ ویزیبلٹی کا کرائٹیریا کرتے ہیں تو ان کو مطلب دے آر ویلکم، اور اگر وہ ویزیبلٹی کا کرائٹیریا نہیں رکھتے یا اپنے ان لوگوں کے نام نہیں بتاتے جو ان پروجیکٹس کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان کو ایز اے کرمنل فیکٹر دیکھا جائے گا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے اپنے ہاتھوں میں، جو آپ کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر امریکہ آپ کو نہیں بتاتا تو آپ کی وہ سرحد کے اندر، آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں. اگر آپ اپنی قانون کے اندر ترمیمات لے کے آ سکتے ہیں یا آپ ایک قانون لے کے آ سکتے ہیں جو ان کو کرمنلائز کرے گا، تو آپ یقینی طور کے اوپر اس کو بڑی حد تک ایڈریس کر سکتے ہیں. تو اس کے ڈرونز کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ امریکہ سے کہیں اور امریکہ اپنے لوگوں کو پل آؤٹ کر لے. دوسرا یہ ہے کہ آپ قانونی طور کے اوپر ان کے لیے مشکلات پیدا کریں جس کی وجہ سے ان کے لیے یہاں پھرنا یا ان کے لیے یہاں کام کرنا اتنا آسان نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. تو آئی ایم سوری ٹو کٹ یو، لیکن اس کا مطلب یہ کہ فیوچر میں اگر ڈرون حملے ہوئے بھی تو اس کے اندر مسئلہ یہی رہے گا کہ انٹیلیجنس کون پرووائڈ کرے گا. کیا پاکستان کے ادارے وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کریں گے یا امریکہ وہ اپنے لوگوں کے تحت اور اپنے نیٹ ورکس کے تھرو انٹیلیجنس کرے گا؟ اور اگر آپ انٹیلیجنس کرنا چاہتے ہیں تو انٹیلیجنس شیئرنگ کے کیا میکینزمس ہوئیں گے؟ تو یہ بات ہمیں دیکھنی پڑے گی. ایک چیز ماریہ بتائیں، کیونکہ ہیومن انٹیلیجنس جو ہے امریکنز ہمیشہ لیگ کرتے رہے، ویسے وہ ہائی ٹیک ہے بہت، ٹھیک ہے، لیکن ہیومن انٹیلیجنس میں ہمیشہ انہوں نے مار کھائی ہے. ہیومن انٹیلیجنس جو ابھی انہیں پرووائڈ کی جا رہی ہے، ڈو یو تھنک کہ ان کو کوئی انٹیلیجنس جو ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اگر وہ
شیئرنگ کے علاوہ جو ہیومن انٹیلیجنس اپنی بیک ہوم بھیج رہے ہیں وہ ان کو ٹھیک مل رہی ہے؟ نہیں رانا، یہی وجہ ہے کہ جو ڈرونز اٹیکس بھی ہوئے ہیں اس کے اندر بڑی جگہ جو ہے سویلینز جو ہے کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا پیسہ چھوڑ دیا ہے، اتنے یہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز آ گئے ہیں جو ہر طرح کی انفارمیشن دے رہے ہیں بیکاز اٹ از فار پروفٹ، کہ اگر وہ ٹارگیٹ ہٹ دیتے ہیں یا کلنگ دیتے ہیں تو اس کے مطابق ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک پورا نیٹ ورک اسٹیبلش کیا انٹیلیجنس کا، جو مئی 2 کے اندر بھی انہوں نے یوز کیا، یعنی کہ مئی 2 کے واقعے کے اندر بھی انہوں نے استعمال کیا. اس کے بعد بھی انہوں نے مختلف لوگوں کو، جیسے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 8,500 امریکن کانٹریکٹرز اور تقریباً 80,000 پاکستانی جو ہے ان کے لیے کام کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے گراؤنڈ انٹیلیجنس میں بہت کام کیا. رہی بات کیا وہ ریلائبل ہے یا نہیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے جو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کے ٹارگٹس کتنے سکسیسفل ہیں، کتنے نان سکسیسفل ہیں، اور جتنی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس کے تحت یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ اتنے سکسیسفل نہیں. اور پاکستان کا مدعا بھی یہ ہے کہ اگر آپ ان ریلائبل ان ٹرینڈ ایسٹس اٹھائیں گے اور آپ ان کو استعمال کریں گے تو وہ صورتحال کے اندر انٹیلیجنس جو ایک سلیکٹ ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کو افیکٹ نہ کرے، صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کرے جو سچ مچ حقیقی طور کے اوپر اس سے منسلک ہیں، تو اس کے اندر وہ کمی خود بخود جو مارجن آف ایرر ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو اس ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ اسی کے درمیان گھوم رہا ہے کہ آپ کیا رول دینا چاہتے ہیں اور کتنا رول آپ کے لیے فیزیبل ہوئے گا. کہ آپ چاہیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کی سڑکوں پر بناتے پھریں اور اگر وہ کسی پاکستانی کو مار دیں تو اس کے لیے نہ تو پاکستان کے اندر کوئی قانونی کارروائی کی جائے اور نہ ہی بین الاقوامی طور پہ یا امریکہ کے اندر کی جائے. تو میرے خیال سے اس وقت نہ تو پاکستانی عوام اس بات کے لیے تیار ہے اور نہ ہی پاکستانی حکومت یہ بات جو ہے بڑے وائبل طریقے سے آ کے جو ہے پاکستانی عوام کو بتا سکتی ہے کہ یہ بات ہم نے امریکہ کے ساتھ طے کی ہے. تو یہ اس پہ میرے خیال سے امریکہ کو فلیکسیبلٹی بھی دکھانی پڑے گی اور ان کو بھی ایک بڑی نیرو روڈ کے اوپر گزرنا پڑے گا جس کے تحت وہ پاکستان امریکہ تعلقات کو اگر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا. اور تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ یہ معاملات ان کو پاکستان امریکہ جو تعلقات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ سچ مچ ایکٹ پیک چاہتے ہیں اور افغانستان کے اندر حل چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان کی کوآپریشن کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی کوآپریشن اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے ان عناصر کو، ان فیکٹرز کو پاکستان کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہ دیں.